أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے، فضل کریم ہے. اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین، غمخاروں کے غمخار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، غریبوں کے آقا، تاجداروں کے شاہا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج تحریک صدائے اسلام کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس ایک روزہ ریاستی سنی کانفرنس و جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. اور وہ جمیع علماء عظام جو آج صبح لگاتار صبح 9:30 بجے سے سلسلہ خطابت کے فرائض انجام دیتے ہوئے تحریک صدائے اسلام کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس ریاستی سنی کانفرنس کو کامیابی کی طرف لے آئے، ان تمام علماء عظام کا اور بالخصوص معاونین کا، محترم جناب سید حمید صاحب کا، محترم شوکت صاحب کا، محترم دستگیر صاحب کا، محترم ذاکر صاحب کا، محترم ابو بکر صاحب کا، دل کی گہرائیوں سے محترم افتخار صاحب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آقا کی میلاد کے لیے خصوصی تعاون کیا. اور بھی وہ پیارے معاونین جن کے نام میں بھول رہا ہوں اور وقت کا تقاضا ہے، خطیب ہندوستان بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر وہ میری جان سے زیادہ مجھے عزیز میرے دوست جو دن رات 1.5 مہینے سے اس ہاکی گراؤنڈ پر عشق مصطفیٰ کا نعرہ بلند کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. نئے شہر کی ہر گلی، ہر کوچہ، ہر علاقے کو جنہوں نے عظمت مصطفیٰ سے سرفراز کرنے کا جو عزم لیا تھا، وہ عزم انہوں نے نئے شہر کے حد تک اٹھایا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اسے پورے ریاست آندھرا پردیش تک پہنچا دیا ہے. وہ میرے عزیز دوست جن کے ناموں کی فہرست بہت لمبی ہے، جن میں سے چند نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. محترم المقام محمد جاوید علی صاحب، محترم المقام نظام صدیقی صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب،
मोहम्मद अजहर कादरी और मोहम्मद उमर कादरी साहब और कई ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने अपने तन मन धन को लगाकर ये कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। मैं बहैसियत खादिम तहरीक सदा इस्लाम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सबका शुक्रिया जब अदा हो चुका है तो आप सोच रहे हैं हमारे बारे में भी तो कुछ बोलो। मुल साहब सुबह से बैठे हुए हैं ना। अल्लाह आपको इसी तरह मेरे नबी की मोहब्बत में क़यामत तक बैठने की तौफीक अता फरमाए। और आज बैठे कल नहीं बैठने वालों से अल्लाह आपको बचा ले। रोजाना बैठने वालों में अल्लाह हमको शामिल फरमा ले। अब इससे प्यारी बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, सुबह से बैठे हुए हैं। और आपसे ज्यादा वो मेरी प्यारी माएँ और बहनें जो हजारों की तादाद में इस बड़े शहनशीन में आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से बैठी हुई हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने आका का जिक्र सुनने के लिए इतना वक्त निकाला। और स्टेज पर जलवा फरोज मौलाना सैयद रिजवान पाशा कादरी साहब का भी मशकूर हूँ। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज हमारी इस इज्तिमा में महबूब नगर, मेदक, निज़ामबाद, नंदियाल, करनूल और बेतम चरला के आशिकान रसूल तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी बेइंतहा मशकूर हूँ। अब मैं आपसे चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप उसको अपने दिलों में कबूलियत का दर्जा अता फरमाएंगे। और खतीब हिंदुस्तान हमारी निगरानी भी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला ज़रा बात में मजबूती भी होगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। लोगों ने कहा ये जलसे जुलूस करने के बजाय, ये मीलादुन नबी का एहतमाम करने के बजाय, ये झंडियाँ लगाने के बजाय गरीब बच्ची की शादी करते तो अच्छा था। कितने अच्छे लोग हैं, देखो कम से कम अब तो गरीब बच्ची याद आई नहीं। मेरे आका की रहमत के सदक़े जाऊं, जब रहे ज़मी पर तो गरीबों के बीच में रहे, जब गए हमारी आंखों से पर्दा फरमाए तो गरीबों की याद दिला रहे हैं। और किसको? हमको याद दिलाए, ये क्या कमाल की बात है। हम तो रोजाना याद करते हैं। उनको याद दिला रहे हैं जो सलाम के जरिए याद करना नहीं चाहता है, जो मीलाद के जरिए याद करना नहीं चाहता है, उसको रसूलुल्लाह अपनी गरीब बच्ची याद दिला रहे हैं। मेरे आका के सदक़े जाऊं, कुर्बान जाऊं कि अब लोगों को गरीब बच्ची तो याद आई माशाअल्लाह। और मैं समझा ये तराना खाली यूसुफ गुड़े में चल रहा हूँगा, लेकिन ये मैं मेदक को बयान करने गया, मेदक में भी गरीब बच्ची थी। निज़ामबाद को बयान करना, निज़ामबाद में भी गरीब बच्ची थी। मैं मक्तल बयान करने गया, महबूब नगर से 70 किलोमीटर पर, वहां पर भी गरीब बच्ची का झंडा गड़ा हुआ था। मैं फिर वहां से निकला, कड़पा गया, वहां पर भी गरीब बच्ची का था। अब मैं बोला सब जगह बोले तो यहाँ कहीं को छोड़ना, यहाँ भी बोलना। और आप आज कंजूसी नहीं करेंगे, जो सुन रहे हैं उसको पास करेंगे। मैसेजेस के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, वेबसाइट के जरिए हो, आप इसको पास करेंगे, क्योंकि आपका ये पास करना खुदा की कसम दुश्मनाने रसूल के मुंह पे ताला डालने का काम करेगा। पास करेंगे ना भाई? मैं एक मौलाना को पूछा, मौलाना साहब गरीब बच्ची आपका ही को याद आई? मौलाना परेशान हो गए, बोले अरे ये क्या मुसीबत है भाई। बोले मौलाना साहब आप एक काम करिए, अपन एक काम करेंगे, दो एक तजवीज़ आपको देता हूँ। आपके बेटे हैं? बोले जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोला शादीशुदा है? बोले जी हाँ। मैं पूछा मौलाना आपने अपने बच्चे की शादी में कुछ तो पैसा खर्च किया होगा, वलीमा कितने का था? मौलाना मुस्कुरा के बोले सिर्फ 4 लाख का था। मैं बोला कैकू करे? नहीं, सुन्नत के मुताबिक तो ये था आप अपने घर के दीवार खाने में वलीमा करते, 4-6 लोगों को बुलाते, बिठाते, बगारा खाना, दालचा, वो भी अगर खर्चा ज्यादा हो रहा तो खिचड़ी खट्टा खिला देते और भेज देते और वलीमा हो जाता। 5,000 रुपए में अगर आप वलीमा कर देते तो 3,95,000 रुपए गरीब की बच्ची की शादी को लगाते थे। अपने बच्चे का वलीमा याद करे, गरीब की बच्ची याद नहीं आई। ये कुर्सी पे बैठे वाले भाइयों से भी तवज्जो का तालिब हूं, जलसा यहाँ खत्म नहीं हुआ, वहां आगे तक है पूरा।
تو پیارے بزرگوں اور دوستو، غریب بچی تو اپنے بچے کی شادی میں بھی یاد آنا چاہیے تھا. غریب بچی کو یاد کرنا ہے. میں بولا مولانا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے نہیں ہے؟ مولانا بولے LED ہے. میں بولا کتنے کی ہے؟ بولے 40,000 کی ہے. میں بولا بیچ دیں گے. پریشان ہو کے پوچھے میرے گھر کی ٹی وی کیوں بیچتے مولانا؟ میں بولا ایک غریب بچی کی شادی ہوتی. میں پوچھا مولانا فریج ہے؟ رسول اللہ نے اپنی پوری حیات میں نہ فریج کا پانی پیا نہ برف کا پانی پیا. برف کا پانی پینا بھی سنت کے خلاف، فریج کا پانی پینا بھی سنت کے خلاف. فریج بیچ دو، غریب بچی کے جہیز کا سامان آ جائے گا. نہیں، غریب بچی کو یاد کرنا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے یاد کرنا. رمضان کی ساڑی، اللہ بہنا بیٹھے نا ہمارے، ان کا خیال کر کے بول رہا ہوں. رمضان کی ساڑی جب لے کے جا رہے تو 300 روپے کی کاٹن کی ساڑی لے کے جانا. اس کے بعد بیگم پوچھے غارت ہو جاؤ، یہ شادی ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا. بولے بیگم کیا ہوا؟ بیگم بولیں گی یہ 300 روپے کی ساڑی رمضان کی عید کو. بولا بیگم 5,000 لے کے نکلا تھا مگر غریب بچی یاد آ گئی اس لیے کاٹن کی لایا. 4,300 غریب کی بچی کی شادی کو دے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. نہیں، اس کے بعد جب بیگم صاحبہ آئے ہائے ہائے جو بجلی بن کر کڑکیں گی تو مولانا نقشبندی صاحب کا نے آنا. پوچھنا مولانا یہ کون سی ترکیب دی ہے؟ میں نے کہا ترکیب میں نے نہیں دیا، بغض نبی نے تجھ کو تیری بیوی کے جوتے کھلا دیا. تیرے نبی کے بغض نے تجھ کو جوتے کھلایا کیونکہ تو نبی سے بغاوت کر کے غریب بچی کو میلاد کے موقع پہ یاد کرا. اب میں 2,000 غریب بچیوں کو یہاں جمع کرا اور جمع کر کے غریب بچیوں کو پوچھا میری بہن اب میرے نبی کی میلاد میں میں 2,000 روپے دے رہا ہوں، میں وہ 2,000 روپے دی ہوں وہ نبی کی میلاد میں تمہاری شادی کے واسطے دی ہوں یا لوگوں سے جمع کروں. تو میری غریب بہن نے جواب دیا مولانا میں بھیک پہ شادی نہیں کروں گی، میں چندے پہ شادی نہیں کروں گی، میں بھی 2,000 میلاد مصطفیٰ میں دیتی ہوں. میں جس کو دیتی ہوں میرا ایمان ہے وہ فاطمہ کا بابا میری شادی کا انتظام کرا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. ہم کیا شادی کرتے میرے بھائی؟ میرا آقا شادی کراتا. جس کی ہم میلاد منا رہے ہیں وہ مصطفیٰ شادی کراتے ہیں. نہیں، کئی ایسے ہندوستان میں بچے اور بچیاں ہیں جن کے بابا بھی مر گئے امی بھی مر گئے، شادی ہوئی اس کو جا کے پوچھئے کون کرائے؟ انہیں اگر ہماری صف کی رہی تو بولتی مدینے والا مصطفیٰ کرایا. میرے بھائیوں یہ لوگوں کا کام ہے کنفیوز کرنا. اب تک قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ پوچھے ہندوستان سے لے کے پاکستان تک، پاکستان سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے لندن سے جواب آنے لگے. قرآن میں یہاں ہے، حدیث میں یہاں ہے، قرآن میں یہاں ہے، حدیث میں یہاں ہے. پوچھ پوچھ کے تھک گئے. ان لوگوں بولے قرآن حدیث نہیں پوچھنا، اب تک نہیں معلوم تھا سو لوگوں کو بھی ہما کو جواب دیتے دیتے تو سب کو معلوم ہو جا رہا. بول رہے بولے قرآن حدیث نہیں پوچھنا پھر کیا کرنا؟ بولے ایسی گولی ڈالو قرآن حدیث بھی نہ ہو اور اپنا کام بھی بن جائے. بولے وہ کیا؟ بولے غریب بچی. ان کا کام ہی گولیاں ڈالنا ہے مگر ان کی گولی کو قبول کرنا نادانی ہے. ان کے گولیوں کو قبول نہیں کرنا. میرے بھائی بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے لوگوں کی چکر میں. منسٹر اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہر سکا، وزیر اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہر سکا، بڑے بڑے سورما ان کے گولیوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے. میرے پیارے بھائیوں آج ضرورت ہے ہم کو کہ ہم اپنے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منائیں. آپ پوچھیں مولانا میلاد منانا کیوں ہے؟ پہلی بات تو پوچھنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے کیونکہ پوچھتا وہی ہے جو بے ایمان ہے. ایمان والا یہ سوال ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟
کیونکہ جب کسی باپ کے کانوں میں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ دواخانے میں بیٹا الحمدللہ پیدا ہو چکا ہے، باپ وہاں سے نکلتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، تجارت چھوڑ دیتا ہے، کام کاج چھوڑ دیتا ہے، سویٹ ہاؤس کی طرف بھاگ رہا ہے، مٹھائی کی دکان کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کسی نے پکڑ کے پوچھا ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولے میں جو ہے مٹھائی خریدنے جا رہا ہوں۔ جواب ملا کہ بھائی مٹھائی کیوں خرید رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا بھائی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بولا جناب بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائی خریدنا یہ کیا ضروری ہے؟ بولے جس کے گھر پیدا ہوا ہے اس کے باپ کے دل سے پوچھ اس کی خوشی کا کیا عالم ہے کہ اس کا جانشی پیدا ہوا، لخت جگر پیدا ہوا، نور نظر پیدا ہوا۔ لیکن سنو دوستو، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اسی لیے مناتے ہیں سنو کہ دوستو وہ بیٹا جو پیدا ہوا، کسی کا بیٹا بن کے پیدا ہوا تو کسی کا پوترا بن کے پیدا ہوا، کسی کا نواسا بن کے پیدا ہوا، بات ختم ہو گئی۔ محلے والوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شہر والوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ملک والوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میری آمنہ جان کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ صرف آمنہ کا بیٹا نہیں، وہ عبد المطلب کا پوترا نہیں، بلکہ وہ ساری کائنات کا ایمان بن کے پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا نبی پیدا ہوئے، میں نے کہا نہیں، نبی کی شکل میں ہمارا ایمان پیدا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان ہے میرے بھائی، نہیں جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس اس کے مذہب کی کیا قدر ہے آپ بتائیے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس عبادت کی کیا اہمیت ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے ماں باپ کی کیا اہمیت ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس کتاب کی کوئی اہمیت ہے؟ نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس آپ کی عبادت کی اہمیت ہے، ہمارے پاس ہمارے ماں باپ کی اہمیت ہے، ہمارے پاس ہماری عبادت کی اہمیت ہے، ہمارے پاس ہمارے مذہب کی اہمیت ہے، ہمارے پاس ہمارے ایمان کی اہمیت ہے۔ پتہ چلا کیوں یہ ساری اہمیتیں کیوں ہے؟ نماز کو یہ مرتبہ کیوں حاصل ہے؟ اس لیے حاصل ہے کہ یہ نماز ایمان والا پڑھتا ہے، یہ روزہ ایمان والا رکھتا ہے، یہ حج ایمان والا کرتا ہے، یہ زکوٰۃ ایمان والا دیتا ہے۔ تو یہ ایمان والا یہ کرتا ہے، اہمیت کی بات ہے۔ میں پوچھا ایمان ہے تو سب ہے، ایمان کہتے کس کو ہے؟ محبت مصطفیٰ کو ایمان کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، تحریک صدر اسلام۔ ذات محمد کو ایمان کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ نبی کی ذات کو اگر آپ ایمان نہ مانیں گے، میں ایک مول صاحب کو پوچھا پھر کس کو مانتے؟ اللہ کو مانتا ہوں۔ میں حج کو گیا تھا تو وہاں پر دیکھا، لاسٹ ٹائم عمرہ کو گیا تھا تو وہاں پر دیکھا خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عجیب لوگ ہیں، خدا کے گھر میں خدا کے گھر کا پتہ بتانے والے نبی کا نام مٹا کے خالی لا الہ الا اللہ کا چکر چلا رہے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، آپ ذرا غور کیجئے، لا الہ الا اللہ اگر صرف ہوتا تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا؟ اگر کوئی صاحب جو ہے غیر مسلم ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے مسجد کے امام صاحب کے پاس تشریف لائے، امام صاحب نے ان سے کہا بھائی کیا چاہتے ہو؟ بولے حضرت ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو معلوم ہے ایمان قبول کرنے کے بعد 5 وقت کی نماز کو ماننا پڑتا، رمضان کے 30 روزوں کو ماننا پڑتا، زکوٰۃ کے مسئلے کو ماننا پڑتا، آپ کے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑتا، آپ کو حج بھی کرنا پڑتا۔ تو امام صاحب کے باتیں سن کر وہ آدمی کہنے لگا مولانا میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر مولانا نے بتایا سنو بابا، یہ جب سب کرنے کو تیار ہے تو اور ایک دو کام بڑے اہم ہیں، وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں۔ بولے حضرت وہ کیا ہے؟ بولے اگر آپ کی اہلیہ محترمہ مسلمان نہیں ہوئی تو آپ کو ان سے دور رہنا پڑتا،
पढ़ता? बोला हजरत मैं तैयार हूँ। फिर हजरत कान में बोले मियाँ देखो तुम्हारी उम्र तकरीबन 40 की हो गई, खतना का भी एहतमाम करना पड़ता। बोला हजरत मैं उसको भी तैयार हूँ। उन्होंने बोले बहुत ट्रेंड हो गया आया। बोले अच्छी बात है बाबा, जाओ पानी नहीं नहाओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, कलमा पढ़ा देंगे असर की नमाज के बाद। जाके पानी नहा के अच्छे कपड़े पहन के असर की नमाज में आ गया और असर की नमाज में इमाम साहब क़िबला उसको बिठा के पढ़ा रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। इमाम साहब जैसे ही पढ़ाए वो बेचारा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। इमाम साहब ने पढ़ाया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उन्हें बोला मुल साहब मैं अल्लाह को मानता हूँ। बोला अरशदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह आ गया, मेरे को इतनी बात समझ में आ गई, मैं अल्लाह को मानता हूँ। बोला अल्लाह का कलमा पढ़ लिया। ये मोहम्मद कौन? ये कौन गैर मुस्लिम अगर पूछ रहा है। मौलाना साहब बोले देखो बाबा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल है। बोले मुल साहब मैं वहां बंदों को छोड़ के यहाँ बंदे नहीं है, सिर्फ खुदा है बोल के यहाँ आया। अब आप भी बोल रहे हैं यहाँ भी बंदे को मानो। बोले जी हाँ बाबा ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, मानना पड़ता। बोले मुल साहब मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, हज भी करता हूँ। मुल साहब ये बंदों के चक्कर में मेरे को नको लाओ। तो इमाम साहब बोले बाबा जाओ तुम जहां थे वहीं अच्छे है, यहाँ सूट नहीं होते। बोले मुल साहब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं ना, सऊदी पढ़े जैसा। पूरी मस्जिद हराम पूरी भरी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तरस गई मेरी आंखें, एक जगह तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखा तो चूमूंगा बोल के। पूरी मस्जिद हराम ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई समझ में नहीं आया मेरे को। बोले मुल साहब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं ना। बोले 6 महीने भी पढ़ा तो तू मुसलमान नहीं होता। और ये जो मौलाना बोल रहे हैं ये मौलाना साहब का कानून नहीं है, ये मेरे खुदा का बनाया हुआ कानून है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अरे अल्लाह अल्लाह करने से काफिर मुसलमान नहीं होता, अल्लाह के साथ मोहम्मद को याद करने से मुसलमान हो जाता है। ये कानून खुदा ने बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कह दे। ये मुकाम अल्लाह ने दिया है दोस्तों। अब जरा आप गौर कीजिए, अल्लाह का वो बंदा पूछा मुल साहब ये ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, उसको भी तैयार हो, इसको भी तैयार हूँ, पूरे कामा करने को तैयार हूँ, फिर भी मुसलमान कहीं को नहीं होता हूँ, अल्लाह को मान रहा हूँ ना। मौलाना साहब बोले अल्लाह को मानना क्या कमाल की बात है। ये बातें सुने तो देखे हॉकी ग्राउंड में बोला कि ऐसी बातें करते, अल्लाह को मानना कमाल नहीं है कहते। पेपर में छापो, गरीब बच्ची के बारे में छापे जैसा नहीं। मौलाना बोले अल्लाह को मानना कमाल नहीं है। बोले हजरत वो क्या कह रहे हैं? बोले जी हाँ मियाँ, अल्लाह को अगर पूरी कौम नहीं मानी तो अल्लाह को मनवाना आता। बोले वो कैसे? बोले रात में 3 बजे एक जोरदार जलजले का झटका आया, पूरे फजर की नमाज में मस्जिद में चले थे। बोले अल्लाह को मनवाना आता। बोले अगर तू नहीं मानता तो वो हाईवे पे भेज के लारी की एक कट मारे तो तू अल्लाह ही पुकारता। अल्लाह को मनवाना आता। अल्लाह कह रहा है मुझे ना माने ये कोई ताज्जुब नहीं है और मैं मनवा लूं ये कोई कमाल नहीं है, मैं अपने आप को मनवाना जानता हूं। उसकी जो सांस की रग चल रही, फरिश्ते को भोज के बोला थोड़ी देर पकड़ के छोड़, बोले तो अल्लाह ही पुकारता। अल्लाह बोला मैं अपने आप को मनवा लेता हूं। मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, वो किसी को तकलीफ नहीं देता, वो किसी को हादिसात में पड़ने नहीं देता, वो किसी को ज़लज़लों में पड़ने नहीं देता, वो किसी पर तकलीफ आने नहीं देता। वो रहमतुल लिल आलमीन है। अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे में शरीक होने वाला है, वो अबू जहल को दरगुजर करने वाला है, अबू लहब को छोड़ने वाला है, मुनाफिकों को माफ करने वाला है। मुझे मान ले तो कोई कमाल नहीं, जो मुस्तफा को मान ले वही ईमान वाला है, वही ईमान वाला है।
اس لیے ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا جب ذات محمد کو اے اللہ تو نے مرکز ایمان بنا دیا تو اب ہمارا ایمان پیدا ہوا، اب جلسے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اب جلوس نہیں نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ ان سے پوچھا کیا کرنا ہے، میں رونا، روتے بیٹھ تو۔ ایک مول صاحب بول رہی تقریر میں، پرسوں جمعہ کی تقریر میں، روزے رکھو بھائی، 12 ربیع الاول کو روزے رکھو۔ رکھ لے تو روزے رکھنا، نعوذ باللہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، روزے رکھو بھائی، سال بھر رکھو، 12 ربیع الاول کچھ کہیں کو یاد آیا روزہ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں آپ بولیں کیا مول صاحب آپ روزوں کے خلاف بولے، وہ ایک مصیبت، بازو والوں زیادہ، بعض اوقات اپنے لوگوں سے ڈرنا پڑتا۔ تو پیارے بھائی روزے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، رسول اللہ پیدا ہوئے روزہ رکھو، رسول اللہ پیدا ہوئے گاندھی ہاسپٹل کو جاؤ، میوے بانٹو، روزہ نہ بانٹو۔ 12 ربیع الاول اس کو یاد آیا۔ اب آپ میرے کو پوچھے مول صاحب روزانہ جلوس لے کے نکلو، میں کہتا ہوں میرا نبی روزانہ پیدا نہیں ہوا نا، میرا نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، اس لیے ہر عاشق رسول 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتا ہے۔ میرا نبی ماہ میلاد میں پیدا ہوا، اس لیے عاشق رسول ماہ میلاد میں جلسے کرتا ہے۔ میرا نبی ماہ میلاد میں آیا ہے، اس لیے عاشق رسول میلاد میں خود بھی نہیں آتے، اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر آتے ہیں۔ ایک صاحب کیا بولے، مول صاحب یہ سب جلوسانوں سے کائی کو نکالنا جی، نمازہ پڑھ لیتے بیٹھنا۔ میں بولا اللہ پیدا ہوا، نبی پیدا ہوئے، ذرا فرینک جا رہا ہوں، تھوڑا اڑ کے جا رہا ہوں، معاف کرو، کیوں بولے تو یہ اتنے بھیانک ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں بھائی، میرے ٹارگٹ میں کون ہے وہ میرے کو معلوم، میں کتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں میرے کو معلوم۔ آپ کبھی تحریک صدا اسلام کے مرکز کو آئیے، سیدھا گئے تو ایک مرکز ملتا، الٹا گئے تو ایک مرکز ملتا، بائیں گئے تو ایک مرکز ملتا، پیچھے گئے تو ایک مرکز ملتا، پوروں کے بیچ میں بیٹھوں اور میں جو بولتا ہوں 4 جگہ ٹکراتا، پھر 4 جگہ سے ریپلائی بھی آتا، پھر میں فارورڈ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے مجھے یہی کام کے لیے رکھا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں سب سے پہلے میں کہیں بھول جاؤں بیچ میں ہمارے جناب محترم خالد بھائی صاحب جو اس ہاکی گراؤنڈ کے انچارج ہیں، کنوینئر ہیں، اے سی گارڈ میں رہتے ہیں، میں ان کا بے حد مشکور ہوں جو اس غریب کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ الحمدللہ سرکار کے صدقے میں صرف ایک کال کر لیتا ہوں تو بیچارے الحمدللہ پرمیشن دے دیتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت دے اور اللہ ان کو ہمارے بیچ میں بٹھا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، قربان جائے میرے آقا کی نالن پاک کے، اللہ رب العزت نے، میں پوچھا بھائی نماز پڑھو 12 ربیع الاول کو جلوسوں میں نکو جاؤ نماز پڑھو۔ میں پوچھا اللہ پیدا ہوا، نبی پیدا ہوئے؟ بولے نبی پیدا ہوئے۔ تو پھر نبی پیدا ہوئے تو خوشی کس بات کی ہونا چاہیے؟ نبی پیدا ہوئے سو خوشی ہونا نا، ذرا بولو نا جی۔ اب نہیں، بیٹا پیدا ہوا دواخانے کو، گھر میں انہیں جا رہا دادی امی کنے، دادی امی پوچھنے جاتے کیا بابا کیسے بچے، ارے میں تمہارے پاس آیا تم بچے کے بارے میں پوچھ رہے کیا جی؟ بولے تو دیوانہ ہو گیا، کیا بچہ پیدا ہوا تو بیٹا بابا بیٹے کے نہیں جاتا، بابا جان بیٹے کے دیکھنے کے لیے دواخانے کو جاتے، دادی کا لے کے کو آیا میاں، دادی کو لے کے جانے ایک الگ بات ہے، یہاں کے کیوں بیٹھا؟ تو بولے نہیں وہ بچہ پسند ہے، اس میں پسند نہیں ہے۔ نہیں تو یہ بھی مسئلہ ویسی ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، بولا بھائی دن میں 5 وقت پڑھ رہے ہیں، اللہ توفیق دیا، تہجد پڑھ، اوابین پڑھ، چاش پڑھ، اشراق پڑھ، پوری زندگی پڑھ،
سبحان اللہ یہ 12 ربیع الاول کچھ نماز کی تبلیغ کئی کو ہو رہی. سبحان اللہ اندر لگی تو معافی چاہتا ہوں بھائی. 12 ربیع الاول کچھ نماز کئی کو یاد آئی. میلاد کے مہینے میں جلسے میلاد کرنے کے بجائے احمد نقشبندی صاحب لوگوں کو نماز کو بلاؤ. میں پوچھا بھائی آپ کئی کو نماز یاد آئی؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان لوگ پوچھے کیا مول صاحب نماز نہیں بولنا کیا؟ تو بولا بالکل بولو بھائی، آپ نماز کو بلاؤ مگر سال کے 12 مہینے بلاؤ. ربیع الاول میں اب آپ خصوصیت سے اگر نماز کو بولیں گے تو میں کہوں گا، اب ان کا جواب دینے بول رہا ہوں، میں بولوں گا اب خدا کی قسم نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ اتنی بڑی بات مولانا. دیکھو یہاں پر جو نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ نماز کی محبت اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، عشق مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. نبی کی تعظیم سے روکنے دی جا رہی ہے، نبی کی محبت سے روکنے دی جا رہی ہے. ہر وہ عمل جو نبی کی محبت سے روکتا ہے، سن لے تیرا وہ عمل خود تجھے دوزخ میں ڈھکیل دے گا. اور میرے پیارے بھائیوں، نماز پڑھنا خدا کی محبت کا ثبوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نماز پڑھنا خدا کی محبت ہے، کیونکہ آپ اور میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں بھائی، کس کے لیے پڑھتے ذرا بولو بھائی؟ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، ماں باپ کی خدمت اللہ کے لیے، غریبوں کی مدد اللہ کے لیے. مگر دوستو اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے بھی محبت کرو، رسول سے بھی محبت کرو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو. آپ کہیں گے مولانا نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ رسول کی محبت ہے. میں کہوں گا نہیں، یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کی بندگی ہے. یہ رسول کی محبت کیسے ہوئی؟ یہ الگ بات ہے. جس کو رسول کی محبت ہو جاتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، یہ الگ بات ہے. مگر یہ رسول کی محبت کیسے ہوئی؟ آپ پوچھیں کیا مولانا نماز رسول کی محبت نہیں ہے؟ میں بولوں قادیانی بھی پڑھ رہا، رسول کی محبت ہے. میں ایک مرتبہ امامت کر رہا نمائش کے گراؤنڈ میں، چندرا بابو نائیڈو صاحب بھی پڑھے میرے پیچھے. سبحان اللہ. شیعہ بھی نماز پڑھتے، مہدوی بھی پڑھتے، خارجی بھی پڑھتے، رافضی بھی پڑھتے. یہ سب رسول کی محبت ہے؟ نہیں ہے. رسول کی محبت میں نماز نہیں. یہ الگ بات ہے جس کو رسول کی محبت ہو جاتی ہے انہیں کبھی نماز نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کی محبت ہو گئی، یہ ایک چیپٹر ہو گیا. اب نماز نہیں چھوٹتی، یہ دوسرا چیپٹر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر نماز خدا کی محبت ہے، اور اللہ کہتا ہے رسول سے بھی محبت کرو، اللہ سے بھی محبت کرو. ہم نے کہا اے اللہ ہم نے نماز پڑھا، یہ اللہ کی محبت ہے. اے اللہ ہم نے روزہ رکھا، یہ تجھ سے محبت ہے. اے اللہ ہم نے زکوٰۃ دیا، یہ تجھ سے محبت ہے. اے اللہ ہم نے حج کیا، یہ تجھ سے محبت ہے. پھر اب پوچھا میرے رسول کی محبت کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا مولا ہم نے میلاد کا جلوس نکالا، یہ مصطفیٰ کی محبت ہے. جشن میلاد کیا، یہ مصطفیٰ کی محبت ہے. فاتحہ خدا کو نہیں دی جاتی، مصطفیٰ کے در پہ پہنچائی جاتی ہے. سلام خدا کو نہیں پڑھا جاتا، سلام مصطفیٰ کے پاس بھیجا جاتا. نماز اللہ کے لیے ہے، جلسہ میلاد مصطفیٰ کے لیے ہے. روزہ اللہ کے لیے ہے، جلوس میلاد مصطفیٰ کے لیے ہے. زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، سلام مصطفیٰ کے لیے ہے. حج اللہ کے لیے ہے، اور سنو فاتحہ مصطفیٰ کے لیے، فاتحہ مصطفیٰ کے لیے ہے. نہیں بھائی، اب ایک صاحب جو فاتحہ بھی نہیں دیتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، جلوس میں بھی نہیں جاتے، جلسے میں بھی نہیں آتے. میں پوچھا رسول سے محبت کرتے، دلیل کیا ہے؟ نہیں، فاتحہ بھی نہیں دیتے، جلوس میں بھی نہیں جاتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، قصیدے بردہ نہیں کرتے، محفل نعت نہیں کرتے. میں بولا پھر رسول سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ پھر وہی دیوانی بات نہیں بولنا نماز پڑھا نہ بول کے. میں کلیئر کٹ بول چکا ہوں، نماز خدا کی عبادت، خدا کی محبت کا ثبوت ہے.
اب آپ بولے تو میں قرآن کی آیت سناتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو، مطلب نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. تو اللہ تعالیٰ خود بول رہا ایمان والے پہلے تم ہو گئے، ایمان آ گیا، ایمان پا لیے، تو اب آؤ نماز پڑھو. تو مطلب ایمان الگ ہے، نماز الگ ہے. ایمان الگ ہے، روزہ الگ ہے. ایمان الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے. ایمان الگ ہے، حج الگ ہے. تو پیارے دوستو، ایمان کیا ہے؟ ذات محمد کا نام ایمان ہے، نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کی تعظیم کا نام ایمان ہے. میں پوچھا اللہ سے تو محبت ہو گئی، اب رسول سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ سبحان اللہ. پوری 40 سال کے چھلے ٹٹولا تو ایک بھی نہیں نکلا، ایک بھی نہیں نکلا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ سے بھی محبت کرنا ہے، رسول سے بھی محبت کرنا ہے. جب تک ہم رسول سے محبت نہیں کریں گے، خدا کی قسم ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اب ذرا ایک اور بات سن لیجئے کہ ہم نے کہا کہ بھائی آپ رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ فاتحہ بھی دیں، سلام بھی پڑھیں، قصیدہ بردہ بھی کریں، آپ نعت پاک کی محفل بھی سجائیں. تو پیارے بھائی، اب پوچھا گیا مولانا صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوتی ہے تو کیا یہ عمل کرنا ضروری ہے؟ میں بولا ضروری نہیں ہے، مگر محبت کا ثبوت ہی چاہیے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں پکڑ کے پوچھ رہے فرض ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ تو میرے کو ایک صاحب پوچھے مول صاحب قرآن میں ہے؟ میں پوچھا خالی جلسے جلوس میلادی کئی کو ڈھونڈ رہی قرآن میں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ ذرا بولو نا جی. قرآن خالی جلسے میلاد پر، جلوس میلاد پر کئی کو یاد آئی نہیں. ایک اچھی بات ذہن میں آ رہی ہے، ہمارے مبلغین ساتھ میں تھے، ہم لوگ یہ مہدی پٹنم پہ ایک فنکشن ہال کو اجتماع ختم کر کے گئے. تو بیچارہ ایک دولہا جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ، وہ لیکل کرسی میں. مہاراجہ چلے گئی تھی کھانے کے ارینجمنٹ کے واسطے. اب انہیں ایسا بیٹھا ہوا ہے، شیروانیاں سب کے ویسی چھے، پگڑیاں بھی ویسی چھے، پیجامے ویسی چھے. اب میں تھوڑا کنفیوز ہوا اس میں دولہا ہے کون، مبارکباد دینا کس کو، غلطی سے کس کو بھی بول دے تو ٹینشن کی بات ہے نا. تو میں ہمارے مبلغ صاحب کو بولا ذرا جا کے پوچھو بیٹے کون ہے، جو ہے اس کو دیں گے. بچہ بھاگ لیتے گیا، جا کے بولا مول صاحب مل گئے، تشریف لائیے. میں پھر گیا اوپر جا کے بولے انہوں چھے مول صاحب. ملا گلے ملتے ملتے ادھر ایک طرف گلہ ملتے بولا میرے بڑے بھائی 25 روپے کا ہار پہن لیتا، 2 کروڑ کے بیچ میں بھی بیٹھتا تو پہچانا جاتا تو دولہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں ایک 25 روپے کے پھول کی عظمت کے صدقے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں 25 روپے کی پھول کے ہار کے صدقے جاؤ، پہنا تو دولہا کون پہچانے جاتا 2 کروڑ کے بیچ میں. میں بولا بھائی پہن لیتا تو اچھا تھا نا میرے پیارے. تو بولے مول صاحب آپ عالم ہو کے ایسے باتاں کرتے؟ اوہو کیا وار کرا میرے بھائی. اب انہیں عالموں کو اتنا لائٹ لے کے ڈارک دے رہا تو بیچارے وہ آٹو والے بھائیوں کی حالت کیا ہو رہی ہوں گی، وہ بیچارے بنڈی والے بھائیوں کی حالت کیا ہو رہی ہوں گی، کار ڈرائیور بیچارہ کتنی اسپیڈ کم کر رہا ہوں گا. اوہو نے بولا اتنے اسپیڈ بریکر ہیں اسلام میں؟ اچھا. میں بولا اوفو پہلی بار للکارا کوئی. میں بولا میاں تیرے 25 روپے کے پھول کے ہار کو میرا علم جا کے کئی کو اٹکا. تو بولے مولانا پھول پہننا شرک ہے نا؟ دیکھ رہے ڈال دیا، تھوڑا کھینچتے کی آ گیا دیکھو. بولے مولانا پھول پہننا شرک ہے نا؟ ارے میں بولا میاں تیرے سسرے بہت تعریف کرے، تو انجینئر ہے بولے، سمجھدار ہے بولے، اچھے خاندان کا ہے بولے، یہ دیوانے باتاں کیسا کرتا پڑھا لکھا ہو کے. میں کدھر جا رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تیرے سسرے بہت تعریف کرے، تو پڑھا لکھا ہے بولے، پڑھا لکھا ہو کے جاہلوں کے جیسے باتاں کرتا. شرک ہے. میں بولا شرک بولتے کس کو؟ پوری دنیا کے پورے مولویوں سے جا کے پوچھ کیا، شرک صرف ایک چیز کا نام ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا.
اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ کے جیسا کسی کو سمجھنا شرک ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم کچھ بھی شرک ہی نہیں ہے دنیا میں. کسی کو بھی اللہ سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کے جیسا سمجھنا تو شرک ہوا. میں بولا میاں میرے پیارے مٹو، سکھا کے چھوڑے مٹو بیٹے، آگے کا آپ بولو. تو پیارے دوستو ہوا کیا، ابھی نے مٹو پکڑ رہا، مولانا دیکھ رہا نا، علامہ دیکھ رہا، سب کو لگاتے جا رہا مٹو بیٹے مٹو بیٹے. تو بولا مٹو سن میرے با، پھول پہناتے کہ تو خدا بن جاتا کیا؟ خدا کے جیسا ہو جاتا کیا؟ دھولے نہیں، تیری جو ہے ڈگری ایکسٹرا ہو کہ خدا کے برابر ہو جاتا کیا؟ تو انجینئر ہے، پھول کی گدیوں پہ تے کو سلائے بھی تو انجینئر ہی چڑھتا. دھولا ہی چھے، پھول پہنتے کی ڈگری تھوڑی بڑھ جاتی نہیں. میں بولا میاں شرک ایسا ہوتا بھائی، تھوڑا سمجھداری تھا، سمجھا، سمجھ کے پوچھا. پھر اب دیکھو سمجھ گیا تو خاموش بیٹھنا نہیں، وہی ابو لہب کی صفت، وہی ابو جہل کے چالے، چاند توڑے تو ماننا نہیں، سورج کو الٹائے تو قبول کر لینا نہیں. اور خدا کی قسم آپ آئندہ سے عالموں سے دلیل رکھو، پوچھو کئی کو آپ اگر پوچھے میں دیا یا کوئی اور مولانا دیے لے کے جا کے بتائے تو انہیں مانتا. بولو نا جی، ذرا بولو جی. اگر مانتا ہوتا تو آج پوری دنیا میں سننی رہتے تھے. آپ پوچھے مول صاحب وہ کہیں کو، ہم لوگ 1400 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ خالی دلیل ہی دے رہے ہیں. 1400 سال سے خالی دلیل دے رہے ہیں، ناٹ آؤٹ بیٹنگ چل رہی سرکار کے صدقے میں. تو میرے پیارے بھائی میں بولا میاں میرے پیارے شرک کیسا ہوا؟ تو بولے جی مول صاحب شرک نہیں ہوتا. نہیں اب خاموش بیٹھنا. رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ تو مطلب یہ ہے، محترم اطہر فاروقی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ یہ نوجوان نسل کے بہترین قائد ہیں اور اللہ سے امید ہے آئندہ میں اللہ ان کو بہت اونچی اڑان اڑائے گا اور مدینے والے نبی کا صدقہ، غوث و خواجہ کا صدقہ عطا فرمائے گا. پیارے دوستو میں پوچھا میاں اب کیا ڈالا گولی؟ رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ میں بولا آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے تمہارے سسرے کو ساس کو گواہ بنا کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے آج کے بعد ہم لوگ وہی کام کریں گے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے. بولے وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جو رسول اللہ نہیں کرے، وہی کام کرنا جو رسول اللہ کرے. جذبات میں آ کے بولا خدا کی قسم، اسٹیج ہل رہا تھا، بولا میں وہی کرتا ہوں جو رسول اللہ کرے. اور میرے کو تو ایسے ہتھ کنڈے چاہیے. میں پکڑ کے بولا بابا یہ کیا پہنے؟ بولے شیروانی. بولا اتار دو. پوچھا وہ کیوں؟ میں بولا رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ خالی پھول کی جگہ رسول اللہ کا ہی کو یاد آئے، شیروانی پہنتے وقت بھی یاد کرنا تھا. وہیں اب پھر میں تھوڑا، اب ہماری پیاری مائیں اور بہنیں ہی بیٹھی ہیں، ذرا یہ تربیت بھی ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کو لگا پھولا پہنا کے بھیجتے شادی خانے کو. نہیں، مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے. بولا بہت اچھی بات ہے، کرو بھائی، مسجد میں کرو، پھر وہاں سے گھر کو چل جاؤ. کئی کو 2-2 لاکھ کے شادی خانے بک کر رہی؟ غریب بچے کی شادی کرو نا. میرے پیارے دوستو میں بولا شیروانی اتار دے. رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ پھر نیچے دیکھا چوڑی دار پیجامہ تھا. آگے میں نہیں بولتا، آپ سمجھ گئے. پیارے دوستو میں نے کہا پیارے مٹو یہ تو تیری پہلی شادی ہے. میرے آقا کی 11 ہوئی تھی، ایک تو بھی شادی خانے میں ہوئی، ایک تو بھی شادی خانے میں ہوئی. بولا نہیں ہوئی، چل باہر نکل جا. آجا بھائی، سنت کے خلاف جا رہا، دیکھ دوزخ میں جائیں گا. تیری شادی تیرے کو دوزخ میں جلا دیں گی. میں بولا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول. ساسو ماں سے بٹوا لیا نہیں لیا؟ منڈی نیچے ڈال کے بولا 1 لاکھ روپے لیا. میں بولا جب رسول اللہ کا ہی کو یاد نہیں آئے. نہیں، 25 روپے کے ہار کو رسول اللہ کو یاد کرتا، 2000 روپے کے جشن میلاد کو رسول اللہ کو یاد کرتا، صحابہ کو یاد کرتا. صحابہ جلوس نکالے تھے کیا؟ ارے شادی خانے میں بیٹھ کے سوچنا، صحابہ شادی خانے میں شادی
شادی کرے تھے کیا؟ 12 قسم کی مرغ بنا کے سوچنا، صحابہ ایسی عالیشان ڈشز کھائے تھے کیا؟ ساسو ماں سے 5 لاکھ کی جوڑے کی رقم لے کے سوچنا، کسی صحابی نے جوڑے کی رقم لی تھی کیا؟ اگر اپنے بابا کا بیٹا ہے آج احمد نقشبندی کی بات سن لے، کل سے عمل کر کے بتانا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، علماء اہل سنت۔ جنون چڑھا ہوا ہے دیوانے پن کا۔ ارے میاں چلو درگاہ کو جائیں گے بولے تو رسول اللہ گئے تھے کیا کہتے؟ ارے میں بولا کیسی عقل ہوئے، کیسا مردہ پن چڑھ گیا۔ ارے میں بولا دیوانے بچے درگاہ کو جاتے فیض لینے، درگاہ کو جاتے فیض لینے، حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ کے پاس آتے فیض لینے۔ تو پیارے دوستو درگاہ کو جاتے فیض لینے، رسول اللہ کو کس سے فیض لینا تھا درگاہ کو جانے کے واسطے؟ رسول اللہ درگاہ کو گئے پوچھنا کفر ہے۔ میں یوسف بابا کو فیض دینے نہیں لینے جاتا ہوں، میں غریب نواز کو فیض دینے نہیں لینے جاتا ہوں، غوث پاک کی در کی چوکٹ اپنی زبان سے چاٹ کے ماتی پہ دھول لگاتا ہوں تاکہ غوث اعظم یہ ادا دیکھ کے فیض دے دے۔ رسول اللہ درگاہ کو گئے کیا پوچھنا کفر ہے، کفر۔ سمجھ کے بات کرو۔ اور ایک بات بولوں یہ پیارے مٹھے بچوں کے واسطے، انہیں پوچھا تو بری بات نہیں ہے، انہیں وہی کیٹیگری کا ہے وہی بولتا، تم جو ایکسپٹ کر رہے نا یہ بری بات ہے، سمجھ رہے میرے بھائی؟ اس کا کام ہے وائرس کو پاس کرنا، انہیں وائرس دیا یہ بری بات نہیں ہے، انہیں کمپنی کھولا ہی جو وائرس پاس کرنے کی، انہیں بھیجا کما بری بات نہیں ہے، اس کا کام ہی چاہیے اللہ اس کو پیدا کرے جس واسطے، مگر آپ اینٹی وائرس یوز نہیں کر رہے یہ بری بات ہے۔ آج قسم کھا کے اٹھو اینٹی وائرس یوز کریں گے نہیں؟ آ کے آئندہ سے عالموں سے پوچھنا ہی وہاں کا وہیں قصہ ختم کر دینا، وہاں کا وہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو اب ذرا غور کرو، ایک اور بات بتا دے کہ بات ختم کر لیتا ہوں، کیونکہ خطیب ہندوستان ہمارے درمیان ہیں اور یہ میری سعادت مندی ہے، حضرت کو بٹھا کے میں کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایسے بزرگوں کے سامنے بول لیے اللہ خوش ہو جائیں گا کہ ہمارے اچھے بندوں کے بیچ میں بول لیتا تھا، جان دو چھوڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، عالم ہوتا ہے یا مقرر ہوتا ہے تو یہ کوئی اپنے فن سے نہیں بنتا، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، تو یہ منتخب الہی ہے، یہ منتخب الہی ہے، ان کے سامنے بول لینے سے ہو گیا تو اپنا بھی انتخاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال کی بات ہے، اس لیے عقیدت میں بول رہا ہوں۔ اور پیارے بزرگ اور دوستو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس ریاستی سنی کانفرنس کو حضرت خطیب ہندوستان شہزادہ غوث اعظم کی نگرانی میں کرنے کی الحمدللہ ہمت کی ہے، کیونکہ یہ وہ ذات اور شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی کا 95% حصہ اہل سنت کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ان لوگوں کا بنایا ہوا میدان ہے، ہم تھوڑی بہت محنتیں کر رہے ہیں، اللہ اس کا اجر دے رہا ہے، ورنہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی اللہ بہتر جانتا، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب ایک آخری بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال آج کل معاشرہ بڑا خراب ہے، تو لوگوں کو جو ہے یہ صرف کاموں میں جو ہے دلچسپی ہے، کچھ بھی بول دینا۔ پرسوں ہم مختل گئے بیان کرنے کے لیے، میں بیان کر رہا ہوں 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے بیان ہو گیا، ایک آدمی بیان کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں مسکرا رہا ہی نہیں، ہنس رہا ہی نہیں، ایک دم ٹینشن میں گھور گھور کے دیکھ رہا، اور میں پریشان اس واسطے ہوا، بازو والے بھی گھورتے تو ٹینشن نہیں ہوتی، سمجھ میں آتا بازو والا ہے اس لیے گھور رہا بول کے لائٹ لے لیتے، مگر انہیں کہیں کو گھور رہا، اترتے وقت بہترین اسٹائل میں ریسیو کرا، ہاتھ بھی چوما، پیٹ میں منڈی بھی ڈالا، لے کے جا کے بٹھایا، بڑی عزت سے احترام سے بٹھایا، انہیں تو اپنی چلائن کا ہے مگر گھور رہا کہیں کو ٹینشن تھی۔ پورا جلسہ ختم ہوا، جب ہاتھ ملانے کا تو مجھے کیا بات ہے، میں تھوڑا کنفیوز دکھ رہے تھے، پریشان تھے، بولے تو جی ہاں حضرت وہ 10واں نہیں کرنا کا تھے نا،
میں بولا وہ نہیں کرنا ہے کہ کرنا کی بعد میں پوچھ لے سکتے تھے, یہ تقریر میں پریشان کہیں کو تھے, وہ بولو. بولا تو بولے نہیں میں تقریر اچھا سن رہا تھا آپ کی, 5-10 منٹ کے بعد میرے پاس جلیل بھائی آئے تھے, آ کے میرے کو یہ بول کے چلے گئے. انہیں دیکھ لیا جلیل, یہ عبد الجلیل خطرناک ہے, دیکھو بھائی یہ عبداللہ بھیانک ہے بہت. انہیں بولا یہ عبداللہ آیا تھا, میرے کو بول دیا, انہیں بول کے ہلو چل دیا, انہیں اب جگہ پہ نہیں ہے, کرنا نہیں کرنا, کرنا نہیں کرنا, کرنا نہیں کرنا. یہی کنفیوژن میں ہمارے پورے بچے خراب ہو جا رہے ہیں. یہ کنفیوژن کو اللہ کے واسطے یہ ذہن میں جگہ مت دو. دیں گے دیں گے بھائی, نہیں دیں گے. اور اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, جہاں آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں اہل سنت کا کام کرو. کریں گے بھائی, اس محلے میں اللہ اور اس کے رسول کا کام کرو. مولانا احمد نقشبندی صاحب کو کنفیوز کرنے کے واسطے ایک جن ایک صاحب, اور ان لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھتے یہ لیول کا آدمی ہے تو اور ایک بڑے لیول کے آدمی کو ڈالتے, جا کے ذرا مولانا کو یہ بولو تو صحیح. انہوں آ کے میرے کو پوچھے مولانا وہ 40 جلسے کہیں کو جی, جشن میلاد میں تحریک صدا اسلام کے زیر اہتمام 40 جلسے ہوتے. بولے مولانا 40 جلسے کہیں کو, ایک آدھ کر لیے تو بس تھا. دیکھ رہے ہیں ان لوگ, معلوم ہے جو ایک کرتا اس کو بولتے ہیں نہیں کرنا, جو 40 کر رہا اس کو بول رہے ہیں ایک کرنا. بہت چالو ہے بھائی ان لوگ. بولے مولانا ایک آدھ کر لیتے تو بس تھا. میں بولا نکاح خانی پڑا, گھر بلا لے تو بس تھا, ولیمہ کہیں کو کرے. ولیمہ ہوا, نکاح خانی سکون نہیں پڑا, آپ کیا کر رہے ہیں 5 جمعہ کی, پھر 5 جمعہ کیا ہو گئے, پھر اب کیا بولے چوتھی سانچک منجے پومیس کا رسم. بولا اماں تمہارے ایک بیٹے کے 11 دعوتیں, یہ ساری کائنات کا نبی پیدا ہوا ہے. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے, خالی 40 جلسے کر رہے ہیں. حقیقت میں تو ہونا کیا تھا, پوری زندگی جشن میلاد ہونا چاہیے تھا. آپ کیا کریں گے دوستو, بس ایک آخری گزارش سن لیجئے, بات ختم کرتے ہیں. آپ کو کرنا کیا ہے, آئے ہیں اجتماع میں تشریف لائے, بیٹھے صبح سے بیٹھے, الحمدللہ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں, آپ آئے. مگر اب ہم کو یہاں سے جا کے کرنا کیا ہے, خالی ہنس لیے بول لیے نکل گئے, ایسا نہیں ہے. آپ کو میری باتیں سننے کے بعد ہنسی آئی, الگ بات ہے, آپ لوٹ کے بھی ہنسے تو میرے کو ٹینشن نہیں ہے. مگر میں جو بات بولا وہ ایک ایک بات 1-1 کروڑ کی ہے. میں بہت بڑی بات آپ کو بتایا بدعقیدہ لوگوں سے بچانے کے لیے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فرقہ تھا, 2 تھے. ایک کا نام جبریہ تھا, ایک کا نام قدریہ تھا. قدریہ فرقے والے کیا کرتے تھے, تقدیر کا انکار کرتے تھے. رسول اللہ کے زمانے میں نکل گئے تھے ان لوگ, نہیں بہت جلدی تھی. رسول اللہ کے زمانے میں نکل گئے, نکل کے کیا کرنے لگے, اب رسول اللہ کے دور میں جماعت بنا کے فرقے بنا کے کام کر رہے ہیں لوگ. رسول اللہ کو آیا جلال تو میرے آقا کیا ارشاد فرمائے, مشکات شریف کی حدیث ہے, بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, جب یہ لوگ تم کو سلام کرے تو سلام کا جواب مت دو. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, مشکات شریف کی, مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے, یو پی کی لا کے بول دیا کیا مولانا بولے جیسا نہیں ہے, مدینے کی ہے. رسول پاک ارشاد فرمائے, یہ فرقہ قدریہ والے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں, یہ لوگ اگر تم کو سلام کرے تو سلام کا جواب مت دو. یہ اگر تم کو دعوت دے تو ان کی دعوت قبول مت کرو. یہ تم سے رشتہ داری یا دوستی کرے تو رشتہ داری اور دوستی کو ایکسپٹ مت کرو. 3 ہو گئے. چوتھی بات فرمایا, اگر یہ مر جائے تو جنازے کو کندھا مت دو. بولے یہ مشکات شریف کی حدیث ہے, جا کے پورے 73 مولانوں سے پوچھ لو آپ, بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ فرمائے کہ اس کو سلام مت کرو, سلام کرا تو جواب مت دو, دوستی رشتہ داری مت کرو, مسافہ مت کرو, مر جائے تو کندھا مت دو. میں خوب غور کرا, خالی تقدیر کا انکار کرا تو اتنے بھیانک ریسٹرکشنز ہیں. کیا کرا, صرف تقدیر کا انکار کرا میرے بھائی,
اللہ کو بھی مانتا, رسول کو بھی مانتا, قرآن کو بھی مانتا, حدیث کو بھی مانتا, صحابی کو مانتا, اہل بیت کو مانتا. انکار کیا کیا تھا؟ خالی تقدیر کا انکار کیا تھا. رسول اللہ بولے سلام مت کرو, رسول اللہ بولے رشتہ داری دوستی مت کرو, مر گیا تو جنازے کو کندھا مت دو بولے. تو میں سوچنے لگا جو تقدیر کا انکار کیا اس کے لیے اتنا زبردست قانون بنایا گیا, جو نبی کی عصمت کا انکار کر دے اس کے لیے کتنا خطرناک قانون ہونا چاہیے, اس کے لیے کتنا خطرناک قانون ہونا چاہیے. جو دشمن اہل بیت کو جنتی بنانے پہ تلا ہوا ہے اس کے لیے کتنا بھیانک قانون ہونا چاہیے جو غوث و خواجہ کو نعوذ باللہ مردہ کہتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک صاحب آیا کہ بولے مول صاحب میرا بچہ بہک گیا جی, بھٹک گیا جی. میں بولا بہکا نہیں صاحب, آپ نے بہکا دیا, آپ نے اپنی اولاد کو گمراہ کیا. بولے مولانا میں کہاں کرا جی, ان لوگ آئے کھٹکے مار مار کے بلا بلا کے لے کے چلے گئے. میں بولا آپ اپنے بچے کو اتنا میٹھا للی پاپ دیے کہیں کو جو بلا اس کے پیچھے گیا جیسا نہیں. آپ اپنے بچے کو کہیں کو نہیں سکھائے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ ہونا یہ نہیں ہونا, کیوں نہیں سکھائے؟ نہیں, ان لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کھٹکے مار رہے ہیں. میں ایک دن بولا نور خان بازار میں جا کے مارو نا جی. بولے نہیں مول صاحب کوئی بھی نہیں آتے وہاں سے. بولے کہیں کو نہیں آتے, معلوم انہیں پیدا ہوتا کہ تلوار لے کے مارتا ایسا خم مار کے بولتا بیٹے اپنی جنتی ہے سب بیکار ہے. درس دے رہا ایسی جماعت کی جو ہے محبت گٹھی میں ڈال رہا, اس کے قریب بھی جانے کو انہیں 40 خود سوچ رہا. اور ہم لوگ ہیں ہمارے بچے کو اللہ کے نام پہ سید صاحب کا نعرہ بن کے چھوڑ دیے, جاؤ کدھر تو بھی جاؤ, کالج کو تو بھی جاؤ, کہیں تو بھی جاؤ, کس کے ساتھ تو بھی جاؤ, 40 دن جا رہے جاؤ, 6 مہینے کو جا رہے جاؤ, نیچے سے اوپر آ رہے جاؤ, جہاں کرتے کر لو جاؤ. پورا چھوڑ دیا ہمارے بچے کو ہم لوگ. نہیں بھائی اس میں بچے کی کیا قصور ہے؟ میرا بیٹا ہے 14 سال کا ہے, اس کو کیا عقل ہے آپ ذرا بتاؤ, اس کو کیا معلوم جی میرے بھائی. انہیں تو بیچارہ دیکھ رہا ہمارے بابا جان کو داڑھی ہے ان کو بھی داڑھی ہے, بابا کے جیسی دکھڑے بول رہا. اس کو معلوم ہونا چاہیے داڑھی داڑھی میں بھی فرق ہے, جبے جبے میں فرق ہے. بولے ہر جبہ پہننے والا ہمارے جیسا نہیں ہوتا, ہر داڑھی چھوڑنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا. آج ہر باپ کی ذمہ داری ہے, ہر بھائی کی ذمہ داری ہے, ہر شوہر کی ذمہ داری ہے, ہر بہن کی ذمہ داری ہے, ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو یہ درس دو کہ گستاخ رسول میں عاشق رسول میں فرق کرنے کی تمیز بتاؤ, اچھے اور برے کی تمیز سکھاؤ, اپنے اور پرائے کی تمیز سکھاؤ. تاکہ ہو کیا, تم دنیا میں کچھ کرو یا نہ کرو مگر تم جس کو دودھ پلا رہی ہو, تم جس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہو, وہ بچہ کچھ کرے یا نہ کرے مدینے والے کا غلام جو بن کے رہے. میسیجز آ رہے ہیں, میسیجز آ رہے ہیں. میں پڑھ کے گیا یہ ہے کون بول کے پڑھا کے کہا رہا تو ہماری بہن اٹھا رہی سر آپ تشریف لائیے نا ہمارا بیان ہے. میں پوچھا تم کرے تو بھائی سنو. نہیں 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 ہمارے اسکالر ہیں. اوہو یزید کے بھائی ہوں گے. نہیں اپنے کام مشن اتنا ہم لوگ کام کرے, اس کے اندر 1 روپیہ بھی ایک حرکت ایک حرف بھی عورت کا نہیں ہے. پورے جینٹس کرے کام, دین کا کام رسول اللہ صحابہ اکرام سے کرا, اہل سنت علماء مریدوں سے کرا. یہ عورتوں کو یوز کرنے کی اسکیم بڑی دکھا میں بہن
तुम्हारे से बात करना नहीं, तुम्हारे अब्बा का नंबर दियो। उन्होंने जी अब्बा की बात करके अब्बा का नंबर, तो मैं अब्बा को पूछा, मैं बोला साहब आप फातिहा वाले हैं क्या? बोले खुदा की कसम फातिहा वाला। आपके बच्चे बाजू वालों का नहीं बुला रही ना जी? ऐसा नौकरी की जा रही है, मेरे को नहीं मालूम कहाँ जा रहा हमारा बच्चा। बच्चा तो हमारी बेटी का जाए नहीं मालूम है मेरे भाई। ऐ सुन्नियों, आज अल्लाह के रसूल की कसम खाते हो तुम मेरे आका के दीन की खिदमत करोगे, तुम अहले सुन्नत की खिदमत करोगे, तुम खुद भी अहले सुन्नत को बचाओगे और अहले सुन्नत से भटकने वालों को बचाओगे, अपने दोस्तों के ईमान की हिफाजत करोगे। ऐ यहाँ बुजुर्ग तुम बैठे हो, तुम आज दुश्मनी की दावत पर आए हो, अपने बेटे की ये मोहब्बत का पैगाम लेके जाओ कि तुम अपने बच्चों को बदअकीदा बनने से बचाओगे, मुस्तफा के दुश्मन बनने से बचाओगे। क्यों होगा क्या अगर तुम नहीं बचाओगे? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लख्त जिगर को, तुम्हारे नूरे नजर को दोज़ख में फेंका जाएगा। तुम पूछेंगे ए अल्लाह मेरा बेटा नमाजी था, क्यों फेंक रहा है? मौला कहेगा इसको भी फेंक दो। आप बोलेंगे अल्लाह मुझे क्यों फेंक रहा है? मौला फरमाएंगे तू तो मेरे नबी का आशिक था, अपने बेटे को क्यों नहीं बचाया? आप समझ रहे होंगे मैं छोड़ दूंगा, छुट्टियां मिले भेज दूंगा, लाइट ले लूंगा, जाके खाली दीन सीख के आगा तो बस है। दीन नहीं सीखता उन्हें कुछ भी, खुदा की कसम दीन नहीं सीखता। बोलने बैठे तो बहुत सारी बातें, दीन नहीं सीखता, गद्दारी मुस्तफा सीख के आता, नबी की गद्दारी सीख के आता। और जो नबी का गद्दार हो उस बेटे को भी दोज़ख में डाला जाएगा, उसका बाप उसको नहीं बचाया इसलिए बाप को भी डाला जाएगा। मेरे भाइयों हिफाजत करेंगे भाई। अपने घर में कौन कौन आज से अहले सुन्नत की दावत को फैलाएंगे? जरा हाथ उठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की कसम आज की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर एक बात, सिर्फ 2 मिनट सुनो। हमारा और इनका जो झगड़ा है ना, हम अकेले बैटिंग कर रहे हैं, ये जो 72 फील्डिंग कर रहे हैं, हमारा और इनका जो टेंशन है, ये टेंशन फातिहा का नहीं है। ये टेंशन आज के कॉन्फ्रेंस की पूरा लब्बे लुबाब हासिल कलाम बात कह रहा हूं आपको, और ये आखिरी बात है। ये हमारा और इनका झगड़ा फातिहा का नहीं है, हमारा और इनका झगड़ा सलाम का नहीं है, हमारा और इनका झगड़ा खसीने बुर्दा का नहीं है, हमारा और इनका झगड़ा झंडे का नहीं है, हमारा और इनका झगड़ा दरगाह का नहीं है। ये दरगाह को नहीं आते तो मत आने दो, हमें ख्वाहिश भी नहीं है इनको बुलाने की। नहीं, जिसको फैजान मिला उन्हें जाता, उन्हें पकड़ पकड़ के लाओ बोल के नहीं बोले यूसुफ बाबा झंडा नहीं चलाता, मत चला। झंडा तो किस्मत वालों के वास्ते आया है, हम चढ़ाए तो हमारे घर में शैतान नहीं आता, वो हमारे मालूम है इसलिए हम लोग चढ़ाते। तो चढ़ाना भी नहीं। हमारा और उसका झगड़ा झंडे का नहीं है। आज ये गलतफहमी फैलाई जा रही, इन लोग फातिहा वाले हैं, हम लोग फातिहा नहीं देते। हमारे बच्चे को भी पूछे मियां उससे तुम्हारा टेंशन है? कहीं बोले फातिहा नहीं देता, फातिहा नहीं देता इसलिए हमारा टेंशन नहीं है। आप ऐसा बोलते हुए पलटा के दूसरी गोली डाल रहा। फातिहा देना फर्ज है क्या? फातिहा देना वाजिब है क्या? फातिहा देना सुन्नत है क्या? सहाबा फातिहा दिए थे क्या? रसूलुल्लाह फातिहा पढ़े थे क्या? ये गोली जैसे ही डाला हमारा भाई कंफ्यूज होके खामोश बैठ गया। उन्हें बोला हट मैं जीत गया। हमारा और इनका झगड़ा फातिहा का नहीं है। फिर आप पूछेंगे मौलवी साहब अब ये सब नहीं है तो फिर लड़ाई कहीं को, फिर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस सुन्नी बोले कहीं को। सुनो झगड़ा क्या है। हमारा इनका झगड़ा फातिहा सलाम का नहीं है। हम फातिहा की वजह से इख्तिलाफ नहीं कर रहे, हम सलाम की वजह से इख्तिलाफ नहीं कर रहे हैं। हमारा और इनका झगड़ा इस बात पर है कि ये मुस्तफा को अनपढ़ कहते हैं।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات پہ میرا اور ان کا جھگڑا ہے، ہمارا اور ان کا جھگڑا ہے۔ یہ نبی کو گناہگار سمجھتے ہیں، اس بات پہ جھگڑا ہے۔ یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اس بات پہ جھگڑا ہے، اس بات پر اختلاف ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کا نہیں ہو سکا تو ہمارا کیا ہو سکتا؟ جو کلمہ پڑھ لے جس نبی کا اس کا نہیں ہوا، ہمارا کیا ہوتا؟ ہمارا ان کا جھگڑا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، میرے پاس کتاب نہیں ہے ورنہ اختر فاروقی صاحب کو گواہ بنا کے بتا دیتا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم، اور یہ میں 500 سال پرانی کتاب نہیں لا رہا ہوں۔ آپ بولیں گے پھر وہ خبریں کھودے دیکھو ان لوگوں بلا کے، ایسی بولتے ہیں لوگ بھائی نہیں میں سوک معلوم، میں خبر نہیں کھود رہا ہوں، نہیں مریضوں کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ صرف 1 منٹ بات ختم کرتے ہیں، صرف 1 منٹ۔ تو انہوں نے کتاب میں کیا لکھا؟ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میری گزارش ہے یہ پوروں سے، بازو والوں سے، جب نبی ان پڑھ ہے تو پھر ان پڑھ کا کلمہ پڑھتا ہے کو بھائی انجینئر صاحب کا پڑھ لے، نہیں ڈاکٹر صاحب کا پڑھ لے۔ نبی ان پڑھ ہے تو پھر نبی کا کلمہ کو، نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم نے اے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، اب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو گناہگار اگر نبی ہے تو کلمہ پڑھتا ہے کو بھائی نبی کا، نیک آدمی کا پڑھ لے، اپنے مولانا کا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہماری ملاقات ہر ہفتے کو مہدی پٹنم خواجہ گلشن مسجد میں ہوگی نا بھائی؟ مہدی پٹنم خواجہ گلشن مسجد میں ہر ہفتہ تحریک صدا اسلام کی ہفتہ وار اجتماع میں ہماری ملاقات ہوگی، اور ہر اتوار کو بعد نماز عشاء مسجد ٹیپو خان عثمانیہ یونیورسٹی میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی۔ محمود سیریز کی جانب سے یہ سنیت کیا ہے، یہ DVD ہے، اس کو لیتے جائے۔